अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और प्रोग्राम का क्योंकि टाइटल गुड मॉर्निंग कराची है तो ख्याल ये किया जाता है कि शायद कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, जबकि कोशिश हमेशा से हमारी ये रहती है कि बहैसियत ये मजमूई एक हमारा जो लफ्ज़ कौम तो मुनासिब नहीं है इसका इस्तेमाल करना, को मुनासिब सा लफ्ज़ में सोच रहा हूँ, इसके लिए तलाश कर ही लूँ कि ये जो जत्था है इनके जो मसाइल हैं ये एक जैसे हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए और जत्थे में लोग चाहे कराची में आबाद हों या किसी भी हिस्से में आबाद हों, शब रोज़ ऐसी ही शायद उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है ममलिकत खुदादाद में। और ये क्योंकि शहर कराची मुल्क का सबसे ज़्यादा बिलाशुबा बदकिस्मत तरीन शहर है, तो यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जितने भी पैगामात मौसूल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं वो इसी शहर से मौसूल होते हैं। अब दीगर शहरों में यकीनन मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो बल्दियाती मसाइल हैं, ये सतही मसाइल हैं जो शायद दुनिया के पहले तो बड़े ममालिक की बात की जाती थी, अब छोटे ममालिक के अंदर भी ये मसाइल तकरीबन नापैद हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे साफ़ पानी का मसला, अब शायद दुनिया के ऐसे चंद ममालिक रह गए हैं जहाँ पे ये मसला अभी भी मौजूद है। तीसरी दुनिया के ममालिक में ये मसला है, तो पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ही मुल्कों में होता है, तो ये मसाइल अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उससे लोगों को महरूम कर दिया गया। अब सिर्फ बिजली के हवाले से जो शिकायत है उसकी बड़ी तवील फहरिस्त है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है ये तो खैर से अब जो बराए नाम सर्दियों का मौसम शहर कराची में होता है, एक मुख्तसर वक्त के लिए आता है, उसमें भी ये सिलसिला जारी रहा। और इस वक्त क्योंकि गर्मियों का अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है, काफ़ी पहले हो चुका है, तो भरपूर लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कराची के चाहे छोटे इलाके हों बड़े इलाके हों, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची ही एक छोटे इलाके में तब्दील हो चुका है। आबादी के भी जो आदाद शुमार बता रहे हैं, अब तो ये बात कहनी होगी कि छोटे इलाका जो है वो बनता जा रहा है और जिस तेज़ी से कमी हो रही है ये कल अलग बहस है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अब तमाम इलाकों में भरपूर लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और कहीं कहीं 12 से 14 घंटा इसका दौरानिया और कहीं इससे भी ज़्यादा है। तो ये इस शहर की सूरत हाल है मजमूई, और बारहा अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते आए हैं। सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम हो चुके हैं जिसमें ये बात हो चुकी है कि आखिर कैसे इस मसले से निजात दिलाई जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस शहर की है कि यहाँ पे जो बिजली की तकसीम कार कंपनी मौजूद है उनका जो निज़ाम है, क्या उसके बारे में कहा जाए, उसके ऊपर दर्जनों शिकायत जो है वो रोज़ाना दर्ज कराई जाती हैं। दर्जनों तो कम होगा, इसमें सैकड़ों की तादाद में शिकायत होती हैं, दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। मुतादिद मरतबा इसके ऊपर अदालतों ने भी नोटिस लिए, हुक्मनामे जारी हुए, और एक मौका ऐसा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि एक चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और वो जो बिजली की तकसीम कार कंपनी के जो करता धरता हैं इस गैंग के लोग, उनको बुलाया। बुलाने के बाद सरजनिश की गई और उसके बाद आप यकीन कीजिए कि उस वक्त भी लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुनज़्ज़म ग्रोह है और ये कहाँ से बैठ के इसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन फिर कराची के लोग जो बेबस हैं। इसी तरह किसी भी मामले पर आप देख लें, अब माह सरमा का जब ये सर्दियों का सीज़न था, अभी जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले कि लोड शेडिंग जारी थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची के तमाम छोटे इलाकों में भरपूर गैस की लोड शेडिंग जो है सुबह से लेकर शाम तक हो रही है, बिला नागा हो रही है और गैर एलानिया हो रही है। ये एक बड़ी अजीब बात है। तो ये सिलसिला इस वक्त शहर कराची में जारी है
اور پھر آگے چلیے کہ مسائل کیسے اور کیوں کر حل ہوں. جب یہاں پر خانہ شماری کی اور مردم شماری کی بات ہوتی ہے تو جو نتائج آ رہے ہیں تو اس کو ماشاءاللہ دیکھ کر لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر میرے خیال میں کوئی 10 یا 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں باقی بچیں گے. گزشتہ سالوں کے مقابلے میں آبادی کم جو ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ کارکردگی ہے جو ادارہ شماریات اس کی. اب یہ کوئی سیاسی نوعیت کا معاملہ یا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کسی بھی شہر کے حوالے سے. ملک کے اندر ترقی یافتہ ممالک جن کی مثالیں دی جاتی ہیں, اب تو میرے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے کہ مثالیں دینا جو ہے وہ بالکل بے معنی ہیں, اور ان کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مثالیں دیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ ممکن نہیں ہے. وہ وقت بہت پہلے گزر چکا ہے کہ جب موازنے کیے جاتے تھے اور بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب تو تباہی کی داستانیں ہیں جو ہم سنا رہے ہیں. تو وہ وقت بہت پہلے گزر گیا جب ہمیں صحیح رائے شماری کی ضرورت تھی, مردم شماری کی ضرورت تھی. جتنے نقصانات ہو چکے, یہ تباہی جو آئی, اور وہ تباہی آ کر بھی تو کہتے ہیں کہ گزر گئی, گزری نہیں ہے, وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نقصانات ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے, اس کو کیسے کم کیا جائے. یہ ختم نہیں ہو سکتے. جو بھیانک غلطیاں کی گئی ہیں یہاں پر, وہ چاہے اداروں کی جانب سے ہو, سیاسی جماعتوں کی جانب سے, یا کسی بھی جانب سے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, اور اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, کمی کسی طور پر نہیں ہوگی. ہر طرح سے اس شہر کا استحصال کیا گیا, جانی نقصانات ہوئے, لوگوں کے مالی نقصانات ہو رہے ہیں, اور اس میں بے شبہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. کوئی اس کا ایسا نظر نہیں آتا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سلسلہ یہ تھم سکے, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بہرحال بات کرتے جائیے, یہ اس وقت صورتحال ہے شہر کراچی کی. تو اب یہ بحث ہو رہی ہے جو محض تھوڑے عرصے کے لیے ہے, یہ اب یہ مزید چند دنوں کا اضافہ اس کے اندر کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ایک جو رائے شماری ہو رہی ہے, یا جس کو جو بھی آپ نام دے دیجئے, 10 یا 15 دن مزید اور اس میں اضافہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھ ہفتہ اور اس میں بڑھا لیا جائے, لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکالنے. اور بہرحال یہ بات بھی اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. وہ وقت شاید گزر چکا ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں بڑے خاموشی سے تمام مکمل کر لی جاتی تھیں, اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا کرتا تھا. میں سیاسی جماعتیں ایک سیاسی حربے کے طور پہ یہ باتیں ایک سیاسی نعرے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرتی ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے, اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن شہر کراچی میں رہنے والے لوگ اس سے بخوبی اب آگاہ ہیں, واقف ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں یہ مزید اور کتنا اس کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. تو بہرحال یہ معاملات ہیں, شکایت بہت ساری ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں, ایسے موضوعات ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس حوالے سے اپنے پروگرامز میں بات کریں. لیکن صبح کے وقت, اور خاص طور پہ آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے, تو بہرحال اس کی ایک تاریخ ہے. اب اس میں جائے بغیر ہمارا, کیونکہ تاریخ سے نہ کوئی واسطہ ہے, نہ ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا رہے تھے, یہ دن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی, اور نہ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہرحال دن منایا جا رہا ہے, اور دہاڑی دار جو طبقہ ہے, ہر جگہ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے, تو چلیں اچھی بات ہے کہ لوگ چاہے محض اس کو فار دا سیک آف ڈسکشن ہی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کر لی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ جو چھٹیاں ہماری غیر ضروری ہیں ان سے متاثر ہو رہا ہے. اور شہر کراچی کے اندر ہی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر اس وقت آپ کو ایک عجیب سی کیفیت نظر آئے گی, سناٹے آپ کو اس وقت نظر آئیں گے. سرکاری اداروں میں تو یہاں پہلے ہی کام نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو ان کے کام ہیں دوسرے وہ تو سالہ سال چلتے آئے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. بہرحال اس کا ایک عام آدمی سے تعلق نہیں ہے براہ راست, یعنی کہ اس کے مسائل حل نہیں ہونے, یہ آپ سمجھ لیجئے. کام تو اس کے بہرحال ہیں. تو وہ چھٹی آج منائی جا رہی ہے. بہرحال منائیے, ضرور منائیے جی, چھٹی منائیں. اور تمام دفاتر اور جو اسکول کالجز وغیرہ ہیں وہ بند ہیں. سڑکوں کے اوپر اس وقت سناٹے نظر آ رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ اس وقت آرام فرما رہی ہے, کیونکہ بڑے ضروری کام سے اس وقت قوم جو ہے وہ سو رہی ہے, تو اس کو نہیں چھیڑتے. باقی جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں.
معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، نوجوان سیاسی اور سماجی کارکن بھی ہیں، محمد خالد نور صاحب مرکزی صدر ہیں ANI پاکستان کے، ان کو میں صبح کے وقت خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ خالد نور صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، بڑی نوازش۔ آپ صبح کے وقت جو ہے وہ اس دور میں، ان حالات میں جو ہے وہ اسٹوڈیو جو ہے وہ تشریف لائے ہیں کہ جس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کرکٹ میچ ہے، وہ کرکٹ میچ بھی یقیناً اب ہوگا، یہ کراچی کے لوگ ایک عجیب ایک الگ اذیت سے دو چار ہوں گے بہرحال، اور اس وقت جو وہ گھروں میں ہیں تو سڑکوں پہ اس وقت سناٹے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ساری گفتگو ابھی کی ہے، اب یہ وہ معاملات ہیں، بڑے محتاط انداز میں ہم نے کوشش کی کہ صبح کے وقت جو ہے وہ بات کریں، لوگوں کے جو پیغامات ملتے ہیں یا جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان معاملات پر گفتگو کریں، تو آپ کے سامنے ابھی حالات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مزید اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی اسی شہر کے باسی ہیں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، ان مسائل کا آپ بھی شکار ہیں، محفوظ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یاسر بھائی آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی K21 کی پوری ٹیم کا۔ آپ نے دوران گفتگو آج ماشاءاللہ پوری جامعہ کراچی کی عوام کی جو بھرپور نمائندگی کری، یقین مانے جو آپ نے لفظ استعمال کیے، کراچی کے ہر شہری جو دکھی شہری ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کی آواز ہے یہ۔ بدقسمتی سے کے الیکٹرک کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ پورے کراچی میں یکساں ہو گئے ہیں، اور ابھی میں 2 روز پہلے کے الیکٹرک کے ترجمان کا سن رہا تھا کہ ریکوری ہماری کم ہو رہی ہے اور ہم مزید لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے۔ یہ بہت بڑی المیہ ہے۔ اسی طرح یاسر بھائی یقین مانے رمضان المبارک ابھی 10 روز پہلے الوداع ہوا تھا، سحری کے وقت کراچی کے پوش علاقوں میں گیس رات 4 بجے جو سحری کا عروج کا وقت تھا اس وقت گیس نہیں ہوتی تھی، ہوٹلوں میں رش، لڑائی جھگڑے فسادات، اس حوالے سے یقین مانے اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے، وہ بھی آپ نے نمائندگی کری۔ کے الیکٹرک کی ایک تو یہ لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری ایک انہوں نے ایک یاسر بھائی پالیسی بنائی ہے، کل ہی ہمارے علاقے میں بلاک 16 FB ایریا میں بل رہا ہے 200 یونٹ سے جو کم استعمال کریں 6 من اس کو ہونا ضروری ہے، نہیں تو کوئی سبسڈی نہیں ملے گی۔ تو ایک مکین کا اگر بالفرض 190 یونٹ کا بل ہے 3000 روپے، ایک فلیٹ مکین کا بل 190 یونٹ ہے، اس کا بل 5000 کچھ روپے۔ تو معلومات کی کہ الیکٹرک تھے تو وہ کہتے ہیں کہ 200 یونٹ کا اگر آپ سبسڈی لینا چاہتے ہیں تو 6 مہینے تک 200 یونٹ سے کم استعمال ہوں گے تو تب لاگو ہوگا۔ کسی بھی مہینے اب گرمیوں میں ظاہر سی بات 200 یونٹ سے تو اوپر ہو جاتے ہیں، تو 6 مہینے کا آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ پھر 300 یونٹ تک آپ نے سبسڈی دی ہے، عوام کے لیے دی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے 6 مہینے کی شرط لگا دی، یہ بہت ظلم ہے۔ نہیں خالد بھائی، ایک چیز کا اور تذکرہ کرتا ہوں، میں آپ کو طریقہ واردات بتاتا ہوں۔ طریقہ واردات ہے کیا؟ اب یہ میٹر جو گھروں کے باہر لگے مستقل چل رہا ہے، اس میں نہیں رکنا ہوتا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میٹر ریڈنگ جو ہے بڑی ضروری ہے۔ اب وہ طریقہ کار ویسے تو پوری دنیا میں مختلف ہے، لیکن یہاں پر طریقہ واردات یہ ہے کہ جب آپ نے 200 یونٹ کی بات کی، آپ 199 یونٹ سے بھی اگر 200 سے 201 یونٹ بھی ہو گئے تو آپ کا سلیب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب 200 یونٹ کے اوپر اگر آپ کا مہینے کی آخری تاریخ کو اگر میں نوٹ کر لوں ریڈنگ تو سمجھ میں آئے گی مجھے بات کہ چلیں یہ 200 یونٹ تک ویسے تو پہنچنا نہیں ہوتا، لیکن اگر میں پہلی تاریخ کو چیک کروں گا تو 200 یونٹ سے اوپر ہو چکا ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ تو وہ 201 یونٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا طریقہ ہے۔ اب اس کو کون یقینی بنائے، یا ادارہ کبھی اس چیز کو یقینی بنائے گا کہ یہ جو میٹر ریڈنگ ہوئی ہے یہ کس وقت ہوئی ہے اور اس وقت میٹر کیا شو کر رہا تھا؟ تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے۔ اس سے لیے بھی اب 200 یونٹ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر صرف 200 یونٹ جو ہے وہ مہینے میں استعمال ہوں گے؟ ممکن نہیں۔ بالکل یہی تو المیہ ہے کہ آپ نے ایک سرکاری ادارہ تھا کے اے سی، آپ نے کہا کہ وہاں بگاڑ ہے، معاملات خراب ہیں، ہم پرائیویٹ کرتے ہیں، اور اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ پرائیویٹ کے بعد کہا کہ بالکل شفاف نظام ہو جائے گا، ہونا چاہیے، لیکن عوام کو یقین مانے، خاص طور پر کراچی کی بات کروں، پورے پاکستان میں بھی مسائل ہوں گے، کراچی میں تو درمیانے طبقے کو کوئی بھی
سکون کا سانس لینے کا موقع ہی نہیں فراہم کیا ہے. الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے. اور یقین مانے پروٹوکول کے نام پہ ابھی یاسر بھائی آپ نے مزدور ڈے کے حوالے سے بات کری, پورا شہر میں سناٹا ہے, سناٹا لگا. میں 15 منٹ میں آپ پہنچا, آپ وجہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, پورا سناٹا ہے. اور جو بیچارے دیہڑی دار طبقہ ہے, کچھ ابھی کونے میں میرے کو نظر آیا 1-2 بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بدحال سے بیٹھے ہوئے تھے. اس شہر کا تو یقین مانے رمضان و مبارک بڑی اچھی بات ابھی پروگرام سے پہلے ہو رہی تھی, اگر یہ روزے وغیرہ فرض نہیں ہوتے تو یقین مانے اور تھوڑی سی اگر نہیں ہوتی تو لوگ اس چیزوں کو بھی بائیکاٹ کر جاتے ہیں, یہ غیر مناسب. لیکن وجہ یہ کہ المیہ ہے ہمارے شہر میں, ہر چیز کا المیہ ہے. اس شہر میں کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ نے ابھی مردم شماری کے حوالے سے بات کری, یقین مانے کراچی کا سب سے بڑا ایشو مردم شماری کا ہے. یاسر بھائی جو آپ مخاطب ہو رہے تھے, عوام کو جو ایک سمجھا رہے تھے کہ آپ اپنی دکھی دل سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اب اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. گورنمنٹ کے ریکارڈ میں 1,50,60,000 1 کروڑ 50-60 لاکھ آئی. پھر کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں نے شور شرابہ کیا, ایک دم سے 3 سے 4 دن میں 20 لاکھ کی بات اضافہ کر دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شور شرابہ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں کوئی 1,000-1,500 بندہ رہ جاتا کراچی. بالکل, قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی کم ہو جاتی. اب یاسر بھائی اب 15 دن کے لیے آپ نے بتایا 15 دن کے لیے 15 مئی تک بڑھا دی گئی ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے یاسر بھائی, آپ کے توسط سے میں ارباب اختیار سے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے مطالبہ کروں گا, پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کو اگر ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو کراچی کے لیے سوچنا پڑے گا. اب 3 کروڑ سے زیادہ کی میری اگر مقامی آبادی, جو مقامی لوگ یہاں رہتے ہیں, جو یہاں پیدا بھی ہوتے ہیں, یہاں مرتے بھی ہیں, تدفین بھی ہوتی ہے, اگر ان کو اگر آپ ریشو لگائیں گے تو آپ کو 2.25 کروڑ کے قریب مل جائیں گے. لیکن 1.25 کروڑ 1.25 کروڑ جو غیر مقامی ہیں, جو پاکستان کی دوسرے جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ سہولتیں یہاں حاصل کر رہے ہیں, کرنی چاہیے, ان کا حق ہے. ایسا پاکستانی ان کا حق ہے, لیکن شمار کیا جائے, شمار ان کو یہاں کیا جائے. وہ اپنے آبائی علاقوں میں شو کرتے ہیں, مستقل پتے پہ کرتے ہیں. جب کراچی سٹی کے وسائل استعمال کریں تو ان کی نمائندگی بھی کراچی میں. اب ہمارے مزدور طبقہ ہے یا چوکیدار ہے یا کتنے لاکھوں کی تعداد میں ماسیاں ہیں, یہ ہیں, مختلف لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پنجابی آبادی پاکستان. اچھا خالد میاں, میں چاہوں گا گفتگو کو جاری رکھیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شہباز جو ہیں وہ تجزیہ کار سینئر لائن پہ موجود ہے, ذرا ان سے بھی بات کرنی ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب وہ گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا بڑی اہم شخصیات, جس میں ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی, اور یہ جو مفت آٹا تقسیم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا, اس کے اوپر خاصی تنقید انہوں نے کی, اور اس کے اوپر ساتھ ہی کوئی کرپشن کا بھی الزام لگا دیا. اب چاہے کرپشن ہو یا نہ ہو, یا ثابت ہو یا نہ ہو, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کیا سلسلہ ہے؟ یہ پاکستان یہ وہی ملک ہے جو آج سے کچھ عرصے پہلے جہاں پہ گندم کی پیداوار سرپلس میں ہوا کرتی تھی, آج یہاں پر یہ حال ہے کہ گندم کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے, آٹے کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. تو یہ ہم کس سمت جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. جی یاسر بہت شکریہ. دیکھیں اس کو میرے خیال میں مفت آٹے کی تقسیم تو کسی صورت نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جب آپ مفت آٹے کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو وہ جو آٹا وصول کرنے لوگ تھے جو لائنوں میں اس ہجوم کے اندر کچل کے مر گئے, تو اس کا کوئی بندہ ذکر نہیں کرتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مہم کو آٹے کی مفت تقسیم کہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے, اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں تو حکومت بھی انہی کی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ جو حکام بالا ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 20 ارب پاک روپیز کی کرپشن ہوئی ہے, حالانکہ اوورال یہ گورنمنٹ بتاتی ہے کہ تقریباً ہم نے 80-86 ارب کا آٹا مفت ہم نے تقسیم کیا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھی, ان کا بھی بیان آ گیا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی مانیٹر کر رہے ہیں اس مفت آٹے کی تقسیم کی مہم کو. اس میں کہیں پہ بھی کرپشن کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, ٹرانسپیرنسی جو ہے یہاں ہر ایک سٹیپ کے اوپر ہے. اب میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 20 ارب آٹے کی یہ مہم ہے, اس میں 20 ارب روپے کی وہ کرپشن ہوئی ہے, تو ان کو وہ ثابت بھی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم نے نا اب ایک فیشن بنا لیا ہے
ہم کسی نہ کسی ایشو کے اندر لوگوں کو مصروف رکھیں تاکہ جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے. اچھی بات. اب آج یہ ایشو چلے گا, کل کو دوسرا ایشو چلے گا. آپ دیکھیں نا, آج سے 4 روز پہلے آ جائیں آپ اخبار پڑھیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس دفعہ جو 15 دن بعد تیل کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوگی, تقریباً 4 یا 5 روپے پیٹرول سستا ہوگا. آج کا آپ خبر پڑھیں, اس میں کہا گیا جو پچھلے 15 دنوں کی قیمتیں ہیں وہی برقرار رکھی جائیں گی, نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ اس میں کوئی اس کا کہہ لیں گے بڑھاوا کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ باتیں دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں ہمارے, جن ایشوز کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, جن ایشوز کے ہمیں سولوشن ڈھونڈنے چاہیے, اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. تو جو نان پروڈکٹیو چیزیں ہیں اس میں ہم نے عام لوگوں کو بزی رکھا ہوا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا ذرا یہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی ذرا بات ہو جائے. اب جس طرف جاتے ہیں ایک ہی سوال ہوتا ہے, وہ یہ کہ کیا یہ عام انتخابات جو ہے یہ وقت پر ہو جائیں گے. اور میرا اس میں مزید سوال یہ ہے, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عام انتخابات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک سیاسی جماعت 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو کر آئے گی, پھر لوگوں کو ان کے مسائل سے نجات دلائے گی, یا ان کے حق میں کوئی قانون سازی ہو سکے گی؟ یہ سب کو ممکن ہو سکے گا یہ سب کچھ عام انتخابات سے؟ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجئے. جی. اس میں یا تو پچھلا ماضی دیکھیں نا آپ, جو ہمارا پچھلے 4-5 مہینوں سے چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کو ابہام کا شکار ہونا چاہیے. یہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو جائیں گے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ میں پچھلے ایک پروگرام میں کہی تھی کہ کیا بہت ضروری ہے الیکشن. بھئی سب سے پہلے جو ہے آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی, اس کے اوپر کام کیا جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر کام کیا جائے. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ پھر الیکشن کی طرف بھی چلے جائیے گا. مجھے یہ بتائیے جتنی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کے اندر بھی 13-14 جماعتیں شامل ہیں, پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, مسلم لیگ نون کو دیکھیں یا مسلم لیگ کو دیکھ لیں, کسی کے پاس فیوچر کے ایجنڈے کے اوپر کوئی بندہ بات کر رہا ہے؟ کوئی بندہ کسی کے پاس اکنامک ایجنڈا ہو مجھے بتا دیں. کوئی بندہ جو کوئی کمپریہنسو پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی بندہ بات کر رہا ہے؟ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی اکنامک ایجنڈا ہے فار دا فیوچر, نہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے فار دا فیوچر, نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے. صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کے اوپر. مجھے بتائیں کہ الیکشن کے ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں, کسی ایک جماعت کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو جماعت جس کو 2/3 اکثریت ملے گی وہ الیکشن سے پہلے ہمیں کچھ بتائے تو صحیح. چلو جی, ہم جب الیکشن کے بعد ہم آئیں گے تو ہم یہ کام کریں گے, ہم ملک اس طرف لے کے جائیں گے. وہی پرانی باتیں, وہی اوورسیز پاکستانی, وہی جی میں یہ کروں گا, میں جی وہ کروں گا, ہم یہ کریں گے. بھائی اس گاس ہی جے سے آگے نکلیں بھیا. یہ کب تک قوم کو آپ اس طرح کی باتوں کے اندر الجھائے رکھیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قوم کو جو ہے وہ الجھا کر رکھ دیا گیا ہے ان سارے معاملات پر, اور لوگ بہت زیادہ اب اس پورے سسٹم سے, اس سارے نظام سے نا امید ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا, کیا اس سے کوئی واقعتاً حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ مراحل اس سے پہلے بھی طے ہو چکے ہیں. کہا یہ جا رہا تھا کہ جی جمہوری نظام چل پڑے گا, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور سب کچھ ہوگا, لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اور آگے بھی یہی صورتحال ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے. وہ جو روایتی بیانات اور جملے وہ دیے جائیں گے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ بشمول, جس میں ایک بڑی جو دعوے دار ہے جماعت کے, ہم اس وقت جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. آگے جا کے انہوں نے بھی یہی بیانات دینے ہیں کہ یہ جو 1 سال 1.5 سال کی جو حکومت رہی ہے, اس نے جو معاشی تباہی پھیری ہے, اس کو ہمیں درست کرنے میں وقت لگے گا, مزید 4 سال درکار ہے. 4 سال کے بعد شاید کوئی تھوڑا سا ہلکا سا لوگوں کو ایک ریلیف مل جائے, اور وہ بھی اس شکل میں کہ جو مہنگائی کی جو بے پناہ اضافہ اس میں ہوگا, اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی لے آئیں گے, تو کہیں گے جی یہ ہماری کامیابی ہے, اور اس کے بعد مزید 5 سال ملیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. کہ ڈاکٹر صاحب یہی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ ہاں جی, میرے خیال میں جو انٹرنیشنل لیول پہ انفلیشن ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کر رہا ہے, اور وہ 2025 تک افیکٹ کرے گا. یہ جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ میں 1 1.5 سال یا 2 سال چاہیے, وہ یہی ہے کہ یہ سینیریو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ظاہر سی بات ہے پاکستان جو دنیا سے باہر تو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن کا دور ہے اور گلوبل ولیج ہے, تو پاکستان بھی اس گلوبل ولیج کا پارٹ ہے. تو جب پورے گاؤں کے اندر ظاہر وہ خوشحالی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے گاؤں کے اندر جو
कह लें घर हैं उनमें भी खुशहाली आएगी। तो ये जो आपको कह रहे हैं कि ये भी साल मुश्किल होगा, 2024 का भी मुश्किल होगा, 2025 में जाकर खुशहाली आ जाएगी, तो बेसिकली ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ जोड़ के आपको उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाई आप कोई शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बना लें। देखें कौमें जो हैं वो डिप्रेशन में भी जाती हैं, कौमें ज़वाल का भी शिकार होती हैं, लेकिन उसके बाद कौमें जो है रिकवरी की तरफ भी जाती हैं, कौमें पीक पे भी जाती हैं। आपके सामने जर्मन है, आपके सामने चाइना है, आपके सामने जापान है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अगर आपने लेके चलनी है। बिल्कुल लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने जब कभी इंसेंटिव देने की बात हो तो हम जब बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, और जब कब जहां कंपटीशन की बात हो तो वो हमें पता है कि बंदे को हमने अब चूंकि ये डिजर्व करता है तो हम अमेरिका की एग्जांपल दे देते हैं। हम मेरे ख्याल में खुद क्लियर ही नहीं है कि हमने जाना किस तरफ है। हाँ, जहाँ कहीं हमने वो सेंटिमेंट्स लेने हों तो हम रिलीजन की बात कर देते हैं। तो मेरा वो कहना गलत नहीं है कि हमने नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज जो हैं उसमें लोगों को बिजी करके रखा हुआ ताकि जो असल हकायक है या असल मसाइल हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान न जा सके। बिल्कुल ठीक है कि असल मसाइल से हमारी जो है वो तवज्जो हटा दी गई है, और शायद अब हमारी अपनी भी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मसाइल को हल किया जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो जहन में आता है, क्योंकि हमने तमाम तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो अप्लाई करके देख लिए, और वो आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, हाइब्रिड सिस्टम भी आपने लगा के देख लिया। अब मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ से कॉम्पिटेंट लोग लेकर आएंगे, क्योंकि जो सियासतदान हैं, ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, ये तमाम ही नाकाम हुए हैं। और फिर दूसरी तरफ जो आपके नाम नहाद जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको भी हमने देख लिया, बुरी तरह नाकाम हुए, बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए। तो ये जो सही लोग हैं ये आखिर कहाँ से लाएं, और ये जो जिन पॉलिसीज़ की मैं और आप निशानदही करते हैं या बहुत सारे और दीगर लोग निशानदही करते हैं कि इनको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, इनको ठीक करने के लिए जो बंदे चाहिए ये कहाँ से मिलेंगे, ये ज़रा फरमाइएगा। क्योंकि सियासी जमातों के अंदर तो हाल ये है कि मैं मिसाल देता हूँ कि एक अभी सियासी जमात जिसको बेदखल किया गया, अब वो ये कहते हैं कि हम मामलात को ठीक कर लेंगे अगला मौका अगर हमें फिर से मिला, और उनके पास जो लोग हैं वो इर्द गिर्द वही लोग हैं जो बुरी तरह से नाकाम हुए, तो फिर ये मामला कैसे ठीक हो, ये ज़रा फरमाएं। देखिए मेरी बात नहीं यासर, जो हम ये क्लेम करते हैं ना सिस्टम या ये लोग नाकाम हुए हैं, मेरे ख्याल में ये लोग नाकाम नहीं हुए। अच्छा, आप देखें, मतलब अब किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो 5 साल पूरे कर जाता है, तो वो साथ ये भी बयान कर देते हैं कि मैं जमहूरी तरीके से हम इस मुल्क की पहली जमात हैं जिसके प्रेसिडेंट ने 5 साल पूरे किए। ठीक है जी, कामयाब हो गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ गए और उसने 2 साल गुजारे, 3 साल गुजारे, उसका ख्वाब था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकूं, वो बन गए। ठीक है, उसके बाद तब्दीली वाली गवर्नमेंट आई या वो नए लोग आए, उन्होंने कहा कि हम जो है बस मुझे एक दफा प्राइम मिनिस्टर बनने दें, प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक दफा बन गए ना। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे एक दफा प्राइम मिनिस्टर बनने दें मैं ये करूंगा, उन्होंने कहा कि मुझे एक दफा प्राइम मिनिस्टर बनने दें, वो बन गए। तो मेरे ख्याल में ये लोग अपने अपने जो इनके एजेंडे थे या जो इनके ऑब्जेक्टिव या ख्वाब थे वो इनके पूरे हुए। हाँ, नाकाम कौन हुआ? पाकिस्तान की अवाम नाकाम हुई। ठीक है, कि जिनको ख्वाब दिखाए गए, ख्वाब दिखाने के बाद ख्वाब हम, चूंकि हम जज्बाती लोग हैं ना, तो हर किसी के पीछे जो लग जाते हैं बगैर सोचे समझे, हम ये देखते नहीं है कि हमारा फ्यूचर किसके अंदर जो है ना वो महफूज है, लेकिन हम पीछे नारे लगाना भी शुरू कर देते हैं, हम मिठाइयाँ भी बांटते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, और बाद में पता चल रहा है यार हमारे साथ तो हाथ हो गया। तो बेसिकली इस पूरे सिनेरियो के अंदर मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये लोग जो हैं वो चाहे पीपल पार्टी के अंदर हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं, चाहे पीटीआई के अंदर है, ये जो भी इनके ऑब्जेक्टिव थे, जो भी इनके ख्वाब थे, वो इनके पूरे हुए हैं। जो पीछे रही है पाकिस्तान की अवाम रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस सारी सूरत हाल में जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान की आवाम है, और इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे, और बड़ी खुलकर बात की तमाम मसाइल पर, ख़ास तौर पे जो सियासी निज़ाम है जिसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, इसमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर गुफ्तगू की। खालिद भाई, गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर साहब ने बड़े खुलकर तमाम चीज़ों की निशानदेही की, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं, जैसे भी बात हो रही थी, और उनको जो है वो इन तमाम चीज़ों के पीछे लगा दिया जाता है। जैसे कि आता है, वो कहता है कि कोई अमेरिका की साजिश हो गई तो मेरे ख़िलाफ़ ये हो गया, तो अभी तक वो तय नहीं हो सका कि आखिर में हुआ क्या था, मामला किसकी साजिश थी, लेकिन बहरहाल वो रोज़ाना नया बयान जो है वो आ जाता है और लोग जो है वो पीछे चल पड़ते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी
لوگ بھی جب ایسے ہوں گے جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ سامنے والا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا دروغگوئی سے کام لے رہا ہے، جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، روزانہ اٹھ کے صبح کسی پہ الزام لگا دیتا ہے، تو پھر کیسے امید رکھی جائے جب لوگوں کا یہ حال ہوگا؟ کہاں سے بہتری آ سکتی ہے؟ کیسے معاملہ ٹھیک ہو؟ یاسر بھائی، قومی لیول پر بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی امیدیں ہوئی تھی کہ کوئی سیاستدان ابھرے گا، لیکن جو شخص، میں تنقید نہیں، ایک حقیقت بات ہے یہ کہ جو شخص کسی کی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے کہ اس کے کہنے پہ میں نے ایک اسمبلی توڑ دی، کیا اچھی بات کی آپ نے، یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بہت خوب، بالکل صحیح ہے۔ عوام 12 کروڑ پنجاب کی اگر عوام ہے، جی، آپ کسی کے کہنے پہ توڑ رہے تو کل کو دوسرے کے کہنے پہ آپ دوبارہ توڑ دیں گے، دوبارہ توڑ دیں گے کسی اور۔ عوام بھی اس چیز کا نوٹس لے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے لیڈر ہیں، کرپشن سے پاک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ سیاست میں برداشت ہے، تحمل کا کام ہے، جب جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ یہ ایک لیول، کونسل لیول کا، یعنی پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی بات ہو رہی ہے، خدا را ملک پہ رحم کریں۔ پاکستانی قوم تو ویسی غریب قوم ہے، ملک آپ کے قرضوں میں چل رہا ہے، آپ سے مردم شماری صحیح ہو نہیں پاتی ہے، کھرب روپے ضائع کر دیتے ہیں آپ، ایسا ہی۔ اور پورے پاکستان میں جس طرح آپ مردم شماری کرا رہے ہیں، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر الیکشن ہوں گے، تو کیا وقت کر دیا ہے خدا کے واسطے۔ ملک حالت جنگ میں، معاشی طور پہ حالت جنگ میں، یہ نہیں کہ جنگی حالات ہیں تو معاشی طور پہ اب پوری دنیا ترقی کر گئی ہے، جی، اب معاشی طور پہ تو آپ کے پاس ڈالر تو ہے ہی نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے معاشی ترقی کا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو آپ کی آپ ڈالر آپ کبھی مسلم ممالک سے لے رہے ہیں، ایسا ہی آپ نے صحیح کہا، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، آپ ریلیف دے نہیں سکتے ہیں، آپ ریلیف دیں گے تو آئی ایم ایف ناراض ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، آپ کرپشن روک نہیں سکتے ہیں، وہ یہ جو ادارے کے لوگ ہیں تنخواہ پہ تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پروگرام سے پہلے بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے تھے، یقین مانے ہم تو سمجھتے تنخواہ پہ تھوڑی، جس طرح لوٹا ماری کا دور ہے، آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں چلے جائیں، اس علاقے میں جو وہاں کا جو کرتا رہتا ہے نا، وہی کروڑوں میں حرام خوری میں کما رہے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے تو ہم کس سے شکوہ کریں گے؟ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، یقین مانے جس طرح پہ الیکشن ہوں گے، کسی کو بھی 2-3 کا خواب پورا کسی کا نہیں ہوگا، یہی اسی طرح کھچڑی بنے گی، اسی طرح معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، اتنی صوبائی خود مختاری دے دی گئی ہے، وفاق کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ نہیں تو یہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں خالد؟ یہ تو بتائیے کہ یہ اپنے لوگوں کو کیوں ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ابھی میں ٹکٹ کی تقسیم کا مسئلہ دیکھ رہا تھا، یہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، آپ کے پاس کم از کم لوگ ایسے ہونے چاہیے، جی وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کو اس کے اوپر ٹکٹ جو ہے وہ بانٹ دی گئی، تو ایک سیاسی پارٹی کا حال ہی ہے جن کو سب سے زیادہ جلدی ہے انتخابات کی۔ اب بتائیے، ماشاءاللہ آپ کا مشاہدہ بہت وسیع ہے کہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، یقین مانے بڑی تلخ بات ہے، خدا کی قسم غریب آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا۔ آپ جتنے بھی خیر خواہ ہوں، جب سیاسی پارٹیز کہتی ہیں فنڈ ہیں آپ کے پاس، بالکل ایسا ہی، یہ صرف سوشل میڈیا سے نہیں الیکشن لڑے جاتے ہیں، فیلڈ میں الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، پولنگ والے دن آپ کے پاس کروڑ روپے ہونے چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے۔ تو ایک سماجی ورکر، ایک درمیان طبقے کا تو الیکشن لڑنا، میں چیئرمین کا کون سا الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے؟ اچھا میں یہ سوچتا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں کبھی نئی بنائی گئی کچھ عرصے پہلے، اب اس کے اندر اب سیاسی جماعت تو خیر اس کو میں کہنا مناسب نہیں ہوگا، بہرحال تو یہ کہا گیا کہ بھی نوجوانوں کی وہ جو جماعت ہوگی، نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا، اور نوجوان یہ اور یوتھ یہ اور یوتھ وہ اور یہ اور یوتھ 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 کرتے کرتے وہ جناب جو پوری ٹیم اسٹیج کے اوپر چڑھی، اس میں کوئی 70 سال سے کم کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور جب ہم نے اس وقت یہ سوال کیا، وہ ہوتا ہی کہ جب ان سے سوال کرو وہ کہتے ہیں یہ جی فلانا پارٹی سے، اس کا تعلق فلانا پارٹی سے، کہ بھائی یہ جو جوانوں کی یوتھ کی بات کرتے رہتے تھے، تو اس میں ٹکٹ جو ہے وہ کہاں یوتھ کو دیا، یا کون سا وہ برکت میں 1-2 نوجوان رکھ دیے، وہ تو ویسے بھی 40 سال کے اوپر تھے، لیکن وہ ماننا پڑتا ہے کہ بھائی وہ نوجوان تھے۔ تو یہ حال ہے ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کا، کیا کریں پھر؟ بالکل، نوجوان اگر آپ بتا رہے ہیں نا کہ 2-3 وہ نمائندگی کے نہ ہونے کے برابر، اور وہ جو 2-3 جو نمائندگی جو نہ ہونے کے برابر میں، اس پہ بھی سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ریٹ لگائے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا فنڈ ہے، صوبائی اسمبلی میں 3 کروڑ 4 کروڑ روپے ہیں، قومی اسمبلی میں 8 کروڑ 10 کروڑ روپے ہیں، تو تب دیے جائیں گے۔ اور نوجوان کوئی یوتھ نہیں،
70 साल का शख्स भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जिंदगी तो रब्बुल आलमीन के इख्तियार है, जो जिसकी मालूम है कि पाकिस्तानी औसतन उम्र 60 से 65 साल है, आप 70 साल के लोगों इलेक्शन लड़वा रहे हैं, फिर वो अगर इलेक्शन में वक्त भी ज़ाया हो रहा है इसका, खुदा ना खासा अगर उसका इंतकाल हो जाता है, फिर दोबारा आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ये तो मजाक। पाकिस्तान अभी ये देखा ना, ये बीच में हुआ था कि कौमी असम्बली से हम इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इस्तीफा दे देंगे। और भाई ये क्यों मजाक करो, गरीब कौम का अपने जेब से पैसे खर्च करो ना। मैं तो आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीदवार को 2 से ज्यादा जगहों से इलेक्शन लड़ने की याद ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो 2 के भी हक में नहीं हूँ। बिल्कुल चले, जब उसने रखनी है एक सीट है तो 2 का भी क्या फायदा। बहुत से सियासतदान अपने आप को तो समझते हैं हम जीत जाएंगे, लेकिन उनको डर होता है कि हार जाएं, तो चले 1 से 2 कर दें, चले महदूद पैमाने पे आप कर दें, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों के लिए हो, ठीक है, सिर्फ सरबराहों के लिए हो। लेकिन आम लोग, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, एक हल्के से आप लड़े, आप जीते ठीक है, नहीं तो हारते तो जान छोड़े हमारी, और दूसरे हल्के में जहां इलेक्शन हो वहां से लड़े। ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है कि एक कौमी असम्बली के इलेक्शन में करोड़ रुपए का खर्चा है। मिसाल में देखे समझाता हूँ, लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है। वो कराची में कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा, जगह जगह लिखा था वजीर आज़म कराची से, और वो इत्तेफाक देखिए कि उसको जितवा भी दिया गया और उसने वजीर आज़म बनने के बाद जो सबसे पहले सीट छोड़ी वो कराची की सीट छोड़ दी, और उसके बाद वो कराची खैर आया भी नहीं। वो तो ज़ाहिर है उसकी दिलचस्पी भी नहीं थी, कोई कराची से कोई लेना देना भी नहीं था। तो ये सूरत हाल कराची के लोगों के साथ ऐसे ऐसे मजाक जो वो बढ़ने किए गए, के लोगों की खुद को बताइए मदद से। हाँ बिल्कुल है, नहीं इसमें कोई माजरत नहीं है। बात आबाई इलाके, हर सियासतदान चाहते हैं मैं अपनी आबाई इलाके की सीट नहीं छोड़ूं, तो आबाई इलाका तो फिर अपने आबाई इलाका बोले कराची के से वज़ीर आज़म, ये क्या तरीकाकार है। आप देखें, आप अगर लड़काना के वज़ीर आज़म में आपको मुबारक हो, लड़काना भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, मियाँ वाली के वज़ीर आज़म में आपको मुबारक हो, लाहौर के वज़ीर आज़म में आपको मुबारक, कराची का अगर कोई वज़ीर आज़म है उनको मुबारक हो। लेकिन ये ड्रामेबाजी मत करें कि कराची से वज़ीर आज़म, कोई कराची का वज़ीर आज़म नहीं। कराची का अगर वज़ीर आज़म होता, कोई भी पार्टी का सरबराह होता, तो जहाँ से जीतता और जो अपना शहर समझता है, अपना आबाई इलाका समझता है, तो उस जगह की सीट आता, वहाँ से आता और तमाम सीटें छोड़ता। तो ये अब लोग समझ चुके हैं। सोशल मीडिया में पेड वर्कर लोग जरूर हैं, पेड वर्कर आप इससे ज़्यादा समझते हैं कि सोशल मीडिया में किस तरह हाईलाइट किया जाता है। और आजकल तो आप गली के नौजवान जो माशाल्लाह हमारे कराची में तो इतने बेहतरीन सलाहियत है नौजवानों में, अगर वो इस्तेमाल अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से करे ना, तो इस कराची में ऐसे ऐसे नौजवान मिलेंगे कि जो आपको दुनिया भर में नायाब हुए। दुनिया भर में लोग तरह से हमारे कराची वालों नौजवानों की इतनी सलाहियत है, लेकिन बदकिस्मती से उनको महदूद कर दिया गया है। कोई गली के कोने में नहीं खड़ा होकर बात कर सकता है, मोबाइल छीन जाएगा। कोई भी शख्स इस शहर से बचा। आप ही देखें ना, नौजवान है, नुमाइंदगी करते हैं, क्रिकेटर भी है माशाल्लाह, आप ग्राउंड्स में भी जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और मेज़बानी का भी फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। आप देखें ना, आपके साथ कितनी दफ़ा वारदात भी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी उफ तक नहीं किया आपने, मुल्क के लिए नहीं की, शहर के लिए नहीं की, इदारों के लिए बात नहीं की, बर्दाश्त किया। तो कराची का नौजवान, पाकिस्तान के लोग तो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हालात है हमारे माशी तौर पे, इस मुल्क में हमें सब कुछ दिया मुल्क ने, लेकिन मुल्क के हुक्मरानों ने मादरत के साथ हमें सिर्फ लूटा ही लूटा है। अवाम आज पानी के लिए, गैस के लिए, बिजली के बिलों के लिए, छुट्टी का आप बता रहे हैं, पाकिस्तान में इदारे बंद पड़े हुए, छुट्टी, आज मजदूर डे है, आज मजदूर फाका कशी का शिकार है, वो कहते हैं किस बात की छुट्टी। बिल्कुल ऐसा ही। ये तरक्की याफ्ता मुल्क थोड़ी है हमारा जी। यहाँ तो मजदूर बेचारे फाका कशी का शिकार है। वो तो कहते हैं ईद के दिन भी अगर मेरे को दिहाड़ी मिलती है तो हम करें। बिल्कुल सही। लेकिन यासिर भाई, आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह इसी तरह करते रहे, मुझे हुक्म अदा आप देते रहे। और मर्दम शुमारी का मैंने एक और आपके दोस्तों से बात करूंगा कि खुदारा कराची के लोग से इल्तिमास है, अब जो 15 दिन बढ़े जो रह गए अपने अजीज वकारीब की गिनती कराएं, और जो आपकी इर्द गिर्द जो पाकिस्तान से दूसरी जगहों से आए उनको भी मजबूर करें कि अपने आप को कराची में हाईलाइट करो। कराची में रहते हो, कराची में कमाते हो, तो कराची की नुमाइंदगी कराची में करो। हमें आप पे रहने पे कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले उस टीम को तलाश करें कि जो आपका इंदराज करेगी ना, इंदराज करेगी, उसको ढूंढ कर लेकर बिल्कुल बिल्कुल। और आपके तवज्जुह से एक जो मुतलका कमिश्नर और डीसी साहिबान जो मर्दम शुमारी को लोग आफ्टर करें, उनसे मैं इल्तिमास करूँगा
کہ ٹیموں کو دوبارہ بھیجیں اور مقامی لوگوں کے ساتھ غیر مقامی جو علاقے میں کام کر رہے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں، ان سب کا اندراج کریں، اور آپ کے توسط سے تمام غیر ملکی جو لوگ کراچی میں موجود ہیں، جو غیر ملکی ہیں، جن کے پاس شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، افغانی ہے، کوئی اور بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی بھی آپ اندراج کریں. بعد میں آپ کو شرم آتی ہے کہ وہ گنتی ہو جائے گی تو بہت زیادہ کراچی آبادی، ان کو الگ سے ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ کراچی میں 25-30 لاکھ یہ لوگ افغانی یا مختلف قوموں کے ہیں جو غیر ملکی ہیں، ان کا اندراج کر دیں. وجہ کراچی کی اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھتی ہیں، کراچی کی صوبائی اسمبلی کی اگر سیٹیں بڑھتی ہیں تو اس میں کسی کو پریشانی کا سامنا ہی نہیں ہے. کراچی سے یہاں پر سندھی بھی بہت آ رہے ہیں، کراچی کیپٹل ہے سندھ کا، یا سرائکی بھی بہت آ رہے ہیں، یا یہاں پختون بھی بہت آ رہے ہیں. ہر قوم کا کے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہم سب سے زیادہ ہیں، بولا جی، اور مہاجر بھائی بھی سب سے زیادہ ہیں اور ہے ہی الحمدللہ. تو وجہ یہ کہ خدا را مردم شماری کا اندراج کروائیں، اور میں حکومت پاکستان سے، اداروں سے التماس کروں گا کہ مردم شماری میرٹ پہ کروائیں، اور جتنی آبادی کراچی کی اس کو گنا جائے، اور جو غیر ملکی ہے ان کو بھی گنا جائے. شمار سب کا ہونا چاہیے. شمار کرنے کے بعد آپ بالکل الگ کر دیں ان کو کہ 30 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ یہ غیر ملکی بھی ہیں. تو یاسر بھائی اسی طرح ہمارے ملک کی ترقی ہوگی، شہر کی ترقی ہوگی. اور میں آپ کا یقین مانیں مشکور ہوں کہ آپ شہر کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور آپ درد دل رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، آپ پہ بھی کرم فرمائے. بہت شکریہ خالد بھائی، بہت شکریہ، بڑی نوازش. آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی کھل کر گفتگو کی، بڑی صاف بات آپ نے کہی ہے. یقیناً بہت ساری باتیں ایسی لوگ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ اسی شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں یہ جو تماشا یہاں پر ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کر سکیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر شہباز بھٹی صاحب کا بھی جو کچھ دیر پہلے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سیگمنٹ ہمارا یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.